बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात की तारीकी बिल्कुल उसके दिल में छुपी खामोशी जैसी गहरी थी। आसमान पे चमकते तारे उसे अपनी बेबसी पे हंसते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी आंखें दूर खलाओं में न जाने क्या तलाश कर रही थी। उसका दिलो दिमाग एक मुसलसल बहने वाले गम से फटा जा रहा था। वो अपनी हवेली के बाएं बाग की नरम घास पे बैठी अपने नसीब से शिकवा करना थी। आखिर जब्त का बंधन टूटने पे आंसू के दो नन्हे कतरे आंखों से निकलते हुए उसके गालों पे फिसल पड़े। ऐ खुदा, तेरी अनायतें आखिर तेरे महसूस बंदू के लिए क्यों हैं? क्यों तू किसी को खत से ज्यादा देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता? किसी के नसीब में जमाने भर की खुशियां लिख देता है तो किसी के दामन में सिर्फ खारदार कांटे। और ये सारे सितम ही हम पे क्यों जमाने भर की जिल्लत और रुसवाई हमारे सर डाल दी गई है? इससे तो अच्छा था कि हमें लड़की, रात की इस पहर खुले आसमान तले तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि सुबह सवेरे उठ के तुझे सारे काम निपटाने होते हैं। चल उठ, घूमकर अपनी काली कलोटी शक्ल मेरी नजरों से, और खबरदार जो अपने महसूस कामकाज के अलावा हवेली के किसी भी हिस्से में बगैर इजाजत कदम भी रखा। चल उठ, दफा हो जाए यहाँ से। अचानक ही एक बद्दे नकूश वाली फरबा औरत उसके सर पे आन खड़ी हुई। नफरत आमेज और गिरफ्तार आवाज में अपनी जली कटी बातें उसके गोश गुजार करने लगी। उसके अचानक आन वारत होने पे वो सहम गई। आंसू और बेबसी में डूबी बातें उसके मुंह में रह गई। उसने हथेली की पुछ से अपने आंसू को साफ किया और एक सहमी सी निगाह उस औरत पे डाली, गोया उसे कुछ भी कहने पे वो औरत उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर तेज तेज कदम उठाती वहाँ से आगे बढ़ गई। उसका नाम सबा था, यानी हर सुबह खुशियों का पैगाम लाती। खुशनुमा और ठंडी हवा, मगर खुशियाँ और हंसी क्या होती है वो इससे कतई अनजान थी। उन दोनों चीजों का इससे कोई वास्ता नहीं था। वास्ता था तो सिर्फ लोगों की तंजिया नजरों और जहर में बुझे हुए बालों के निशिस्तर से, जिसे सुनना उसके आदत बन चुकी थी, क्योंकि उसकी रंगत काफी गहरी थी और चेहरे के नकूश भी काफी हद तक भूले और बदसूरत किस्म की थे, जिसकी वजह से वो आए दिन लोगों की तंजिया नजरों का निशाना बनती और उनकी तंजिया बातों को चुपचाप सहती। अगर वो उन्हें कुछ कहना भी चाहती तो कुछ कह ना पाती, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक वो सही तो कहते थे, फिर उनसे खामखा उलझने से हकीकत बदल तो नहीं सकती थी। वालिदैन को वो बचपन से खो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था जब वो अपनी माँ की गोद में सर रखती तो उसकी माँ की शफकत में डूबी उंगलियां उसके बालों में किस कदर सुकून पहुँचाती। उसकी माँ उसे बताया करती, बेटा भले तेरा रंग थोड़ा गहरा है मगर तू दुनिया की तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है। उसे पता होता था कि ये सिर्फ उसकी माँ की ममता की तरफ से उसके लिए दिलासा होता था, मगर यही बात उस लम्हे उसे किस कदर खुशी से सरशार करती ये सिर्फ वही जानती थी। अपनी माँ की इस घूमती आवाज और बालों में शफकत भरी उंगलियां महसूस किए 7 साल गुजर चुके थे। 7 साल पहले वो इस हवेली में किसी शहजादी की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। फिर अचानक गर्दिशे हालात ने पलटा खाया। उसके माँ बाप की पुरअसरार तौर अचानक हलाकत पर्दा होशो हास खो बैठी। तभी उसके चचा मंसूर और चची रजिया बेगम अपनी 2 अदद बेटियों शुमाइला और शाजिया को लेके इस हवेली पे कब्जा कर लिया। चंद रोज अच्छाई का लुबादा ओढ़ने के बाद आखिर उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबा के साथ नौकरों से भी बदतर सलूक रवा रखा जाता। हवेली के एक एक कोने की सफाई करने के अलावा तीनों वक्त का खाना बनाना भी उसके जिम्मे था। ये सारे काम करते उसकी कमर तख्ता हो जाती, मगर मुंह से आँख भी निकालना उसके लिए जुर्म था। छोटी छोटी गलतियों पर भी रजिया बेगम के खातू जुल्म का निशाना बनना और जली कटी बातें सुनना उसके रोज का मामूल बन चुका था। आज भी किसी गलती पे उसे रजिया बेगम ने अच्छी हंसी सुनाई, तभी वो दिल बर्दाश्त होके न जाने कैसे हिम्मत करके पाए बाग में आ बैठी, क्योंकि उसे पता था उसे यहाँ बैठने की इजाजत ना थी। फिर न जाने क्यों उसका दिल भर आया। शायद बर्दाश्त करते करते जब्त का बंधन टूट गया। तभी न चाहते हुए भी पहली बार उसके आंसू तमाम बंद तोड़कर बेइख्तियार बहने लगे, मगर वो सही तरह शिकवा भी ना कर पाई
کہ رضیہ بیگم کسی چڑیل کی طرح وہاں ٹپک پڑی۔ صبا دوڑتی ہوئی اس کمرے تک آئی، تبھی پوری طرح خام رہی تھی۔ آنسو اب تک اس کے سانولے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اسے رہنے کے لیے یہی جگہ دی گئی جہاں زیب و آرائش نام کو نہ تھی۔ ایک طرف بچھائی کی چٹائی کے علاوہ اس کمرے کی کل کائنات ایک بوسیدہ سی الماری تھی جس کا رنگ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ الماری کے ساتھ ہی ایک کھڑکی تھی جو بائیں باغ میں کھلتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی چٹائی پہ دراز ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک آنسو بہاتے بہاتے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ نہ چلا۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ اچانک کھلی۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ بارش کے قطروں کی آواز ٹین کی اس چھت پہ جیسے ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ناکارہ اور بسیدہ چھت ہونے کی وجہ سے پورے کمرے میں جگہ جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور صدری کی شدت نے اسے ٹھٹرنے پہ مجبور کیا۔ ہوا کی زیادتی سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ جب بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بجلی چمکتی تو پورا کمرہ ایک پر اسرار سا منظر پیش کرتا اور وہ ایک کمرے میں لیٹی سہم سی جاتی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے کھڑکی بند کی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بارش کافی تھم چکی تھی اور وہ کمرے کے کونے میں گٹھری سی بنی بیٹھی تھی، کیونکہ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور بوسیدہ چھت کی وجہ سے فرش کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جو بھیگا ہوا نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے ہی اس نے سونے کی مسلسل کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بہت کوشش کے بعد وہ نیند کی میٹھی وادیوں میں جانے ہی لگی تھی کہ دروازے پہ زور زور سے دستک کے ساتھ رضیہ بیگم کی کرہت سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ دروازہ کھول کھول، دروازہ منحوس ماری۔ ایک ہلکے خوف کے ساتھ لاتعداد سوالات اس کے ذہن میں ابھرنے لگے کہ چاچی اور اس وقت انہیں بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پہ دوبارہ زور زور سے دستک ہونے لگی، گویا رضیہ بیگم دروازہ توڑنے کی پوری تیاری کر کے آئی ہو۔ نحوس ماری، سنتی کیوں نہیں؟ بہری ہو گئی ہے کیا؟ میں کہتی ہوں جلدی دروازہ کھول، ورنہ اب مزید دیر کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس لیے اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا باہر کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک کوئی سفید لباس میں ملبوس ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ تبھی وہ غیر ارادی طور پہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے دروازہ درم کی آواز سے بند ہوا۔ کمرے میں ہر طرف دودیا روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ ایک لمبے سفید لباس میں ملبوس عجیب و غریب مخلوق لگ رہا تھا۔ چہرے پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آنکھیں لال انگارہ ہو کے باہر کو ابھر رہی تھی۔ اس نے سفید لباس کا پیروں تک چھجا پہنا ہوا تھا، جس میں سے تھوڑے سے پیر ظاہر تھے۔ پیر کیا تھے، ہڈیوں پہ جیسے کھال چڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ صاف طور پہ جھلک رہا تھا، لیکن دوسرے ہاتھ کی پوری آستین چھو رہی تھی، جیسے اس کا ہاتھ شانے سے غائب ہو۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کے کوئی تاثرات نہ تھے۔ وہ خاموش نظر سے صبا کو گورے جا رہا تھا۔ صبا نے اسے ایک جھلک دیکھا۔ اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ دوبارہ اس کی طرف نظر بھی اٹھائے۔ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پاگلوں کی طرح یہاں سے وہاں کمرے سے باہر نکلنے کے راستے تلاش کرنے لگی جو اس شخص نے مسدود کر دیے تھے۔ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو ہم سے؟ ہم تمہارے لیے ہی تو آئے ہیں یہاں۔ دیکھو، ہماری طرف دیکھو۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں پہلی مرتبہ اپنے لبوں کو چنبش دی۔ اب اس کے قدم آہستہ آہستہ صبا کی طرف بڑھنے لگے۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے بڑھتے قدموں کو کس طرح روکے۔ خوف کی زیادتی سے اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اب وہ بے بسی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے دیوار سے پشت لگائے جیسے اس میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو اس کے سانولے گالوں کو بھگوتے ہوئے اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ تم سے ایک سودا کرنے آئے ہیں ہم، وہ دوبارہ گویا ہوا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ صبا نے اس بات کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اپنی گہری رنگت سے نجات چاہتی ہو؟ بے انتہا خوبصورتی چاہتی ہو؟ چاہے جانے کا احساس چاہتی ہو؟ اس گھر میں صرف اپنی حکمرانی چاہتی ہو؟ میں تمہیں یہ سب دے سکتا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ اس کی اس بات پہ صبا نے جھٹ سے آنکھیں کھول ڈالی۔ ہاں، یہی سب تو دینے آیا ہوں میں تمہیں۔ کیا تمہیں میری بات پہ یقین نہیں؟ اس نے اپنی لانگ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ صبا کی آنکھوں میں آس اور امید کے لاتعداد جملوں چمکنے لگے۔ اس نے یہ جملہ خاموشی سے سرچار لہجے میں کہا تھا۔ آج اس کے دل کی مراد پوری ہوئی تھی۔ جس کے بارے میں وہ صرف سوچتی رہتی تھی، وہی پل اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔
وہ جب بھی اپنی صورت اور رنگت سے لوگوں کے طنز و مزاح کا نشانہ بنتی تو اس کا دل بری طرح سے مچلتا کہ کوئی جادو گھریا پڑی آئے جو کہ اس کی بدصورتی کو پری نما خوبصورتی میں بدل دے اور اس کی زندگی کو جہنم سے جنت بنا دے۔ گویا یہ ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل کہتا کہ کاش ایسا ہو جائے، مگر سالوں سے اس کے دل میں پنہا یہ خواہش آرزو ہی رہی۔ مگر آج اس کی وہ خواہش حقیقت بن کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا تم واقعی میری زندگی بدلنے آئے ہو؟ کیا تم مجھے وہ سب کچھ دے سکتے ہو جس کے بارے میں تم نے ابھی کہا ہے؟ صبا نے اس شخص کی آنکھوں میں جھانک کے بے خوف ہو کے کہا، ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک سودا کرنا ہوگا، بولو منظور ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے تمہارا ہر سودا منظور ہے، لیکن پہلے ہمیں ہماری بدصورتی سے نجات دلاؤ۔ تم نہیں جانتے، کوئی میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنے ہی گھر میں سب کے ذہن میں مجھے جملے سن کے میرا دل کتنا گائل ہوتا ہے۔ خودکشی کرنا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کب کی کر چکی ہوتی، لیکن میں تو اتنی بزدل ہوں کہ اپنی اس عذاب بھری زندگی سے خود کو نجات بھی نہیں دلا سکتی۔ تم پہلے ہماری خواہش پوری کرو، پھر اپنا سودا بیان کرنا، کیونکہ ہم تمہارا ہر قسم کا سودا ماننے کو تیار ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کرو، اس نے صبا کو گھورتے ہوئے مانحص لہجے میں کہا۔ تبھی اس شخص نے اپنا دانا ہاتھ اٹھایا تو اس کی ہتھیلی سے پیلی شعائیں نکلتے ہوئے صبا کے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم پر کسی نے دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے ہوں، لیکن یہ تکلیف چند لمحوں کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے پورے جسم میں ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ کھولو اپنی آنکھیں، اس شخص کی بھاری آواز صبا کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے خوشی خوشی آنکھیں کھولی اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر الماری کے شیشے کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو واقعی کافی بدلا ہوا پایا۔ اس کی بدصورت سے چہرے میں خوشنما تبدیلیاں آ چکی تھی، لیکن جتنی خوبصورتی وہ چاہتی تھی اس نے اب تک وہ نہ پائی تھی، اس لیے اس کا خوشی سے چمکتا چہرہ تھوڑا مان پڑ گیا۔ تم واقعی ایک پاگل لڑکی ہو نہیں، نادان لڑکی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم خود سوچو، اگر میں تمہیں مکمل خوبصورتی میں ڈھال دیتا تو ایسے خود تمہیں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے تمہاری یہ خواہش آہستہ آہستہ 1 مہینے کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ 1 مہینے کے بعد تم اپنے آپ کو پہچان نہ پاؤ گی، تم دنیا کی حسین و جمیل عورت کہلاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں گی، تم واقعی ایک مہربان شخص ہو۔ صبا نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ خوشی کی زیادتی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کے بدلے جو سودا ہم نے تم سے کیا ہے، کیا وہ نہیں سنو گی تم؟ اس نے صبا کی خوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہاں کہو نا، ہم تمہیں ہر چیز دینے کو تیار ہیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، پھر بھی اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے اب وہ تھوڑی بوکھلا گئی کہ وہ شخص نہ جانے اب کیا مانگنے والا ہے۔ اس نے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے صبا پہ ایک گہری نظر ڈالی اور اپنے دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی جھومتی ہوئی آستین کو اوپر کیا تو دہشت سے صبا کی چیخ نکلتے رہ گئی اور وہ اس سے ایک قدم دور ہو گئی۔ اس کا ہاتھ شانے تک کٹا ہوا تھا، آستین اوپر کرنے پہ اب اس میں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اسی کا تو ہمیں تم سے سودا کرنا ہے۔ تمہیں اپنا بایاں ہاتھ مجھے دینا ہوگا، اور چونکہ تم پہلے سے راضی ہو چکی تھی اس لیے اب تم فکر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس صورت میں بھی ہمیں تمہارا ہاتھ پانا ہی ہے اور پھر تمہاری خواہش بھی پوری ہونے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ بولا، یہ سب تمہیں منظور ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ منظور نہیں۔ جو خوشی چند لمحے قبل اس کے چہرے پہ رقص کر رہی تھی اب بالکل معدوم ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی بات سے قطعی انکار کرتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا اور یہ ہم کر کے رہیں گے۔ اس شخص کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے یہ الفاظ غصے سے نکالے اور اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا۔ تبھی اس میں سے نیلے رنگ کی شعاع نکل کر صبا کے بائیں بازو میں سرایت کرنے لگی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں میں کسی نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ وہ اپنے پاؤں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پائی۔ وہ نیلی شعاعیں اس کے بازو میں شانے تک آگ برسا رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ روشنی کم ہوتی غائب ہو گئی۔ تبھی اس شخص نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ تمہاری خواہش تو ہم پہلے ہی پوری کر چکے ہیں، اب ہماری درینہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ میں ایک دفعہ پھر تم سے ملاقات کرنے ضرور آؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے خط درجے مکاری ٹپک رہی تھی۔ اس نے یہ جملہ اپنی لال اور باہر کو ابلی ہوئی آنکھوں سے گورتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہوا اور وہ اسے خلا میں ٹٹولتی رہ گئی۔
تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ بالکل صحیح طریقے سے حرکت کر رہے تھے، گویا بائیں ہاتھ میں اسے اب بھی تھوڑی سی جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا بایاں ہاتھ بھی اب تک اسی طرح تھا جس طرح پہلے تھا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی تھی۔ اسے پھر اپنے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو اچھی طرح چھو کے دیکھا تو اسے یقین ہوا کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، شاید اس کے جادو نے مجھ پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیا۔ آج وہ حد سے زیادہ خوش تھی، اسی خوشی میں اسے کب نیند آئی اسے پتہ نہ چلا۔ اگلی صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، اسے اپنے اندر کافی تبدیلیاں نظر آئی، اس کی گہری رنگت میں کافی تبدیلی آئی تھی، اپنے بدصورت اور بد نقوش میں بھی نمایاں فرق محسوس کر رہی تھی، جسمانی خد و خال میں بھی حیرت انگیز دلکشی واضح طور پہ ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اپنی صرف اتنی خوبصورتی دیکھتے ہوئے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے حویلی کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیا، پھر اس نے نہا کے اپنا سب سے پسندیدہ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا جس پہ ایمبرائڈری کا ہلکا پھلکا کام کیا گیا تھا۔ وہ کپڑے اس کے خد و خال پہ بڑے جچ رہے تھے۔ وہ تیار ہو کے دوبارہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، اس کی نظریں اپنے دل فریب سراپے اور خوبصورت چہرے پہ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن وہ اتنی تبدیلیاں محسوس کر سکتی ہے۔ اب اسے ماننا پڑ رہا تھا کہ ایک مہینے کے بعد وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی کہلائے گی۔ آج تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا، جو بار بار آ کے شیشے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے؟ اور آج تو نے چہرے پہ کیا تھوپا ہے جو الگ ہی رنگ دکھا رہی ہے؟ خیر چل جا کے کھانا نکال، تجھے پتا بھی ہے کہ رات کے 8 بج رہے ہیں اور اس وقت ہر کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتا ہے اور تجھے شیشہ دیکھنے سے فرصت نہیں۔ چل جا کے ٹیبل پہ کھانا سرو کر، ورنہ رضیہ بیگم نے قہر آلود لہجے میں کہا۔ چاچی ہم ابھی سب کے لیے کھانا لگاتے ہیں۔ صبا نے رضیہ بیگم کی جلی کٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں کہا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سبھی نے صبا کی شکل و صورت حد و حال میں واضح فرق محسوس کیا اور دن بدن اس کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے چاہتے ہوئے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رضیہ بیگم اور اس کی بیٹیاں اسے دیکھ دیکھ کے دل میں گڑتی اور ایک مرتبہ تو صبا پہ تشدد کر کے بھی اس سے اس کی خوبصورتی کے متعلق اگلوانا چاہا، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ صبا کو بھی شدید ترین حیرت ہوتی کہ قدرت اس پہ اچانک کیسے مہربان ہوئی کہ اسے زمین سے آسمان پہ پہنچایا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے نہ تھکتی۔ آخر وہ دن بھی آیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو اس نے حسب عادت ایک بھرپور انگڑائی لینا چاہی، مگر یہ کیا، اس کے صرف ایک ہی ہاتھ نے حرکت کی، جبکہ دوسرا ہاتھ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس نے لاکھ کوشش کی مگر وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی تک ہلا نہ سکی۔ اس کا دل اس بار زور سے دھڑکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اے خدا، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنا یہ ہاتھ کیوں نہیں ہلا پا رہے؟ صبا کی آواز رن گئی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی اچانک اس حالت پہ گھبرا گئی تھی، یعنی کہ اس شخص نے واقعی ہم سے ہمارا ہاتھ چھین لیا۔ اے خدا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ابھی تو ہم صحیح طرح سے جینے لگے تھے، پھر یہ کیا ہو گیا؟ آنسو کتار کر کتار اس کی آنکھوں سے نکل کے اس کے رساروں پہ بہتے جا رہے تھے۔ وہ زور سے چیخنے چلانے لگی۔ اے لڑکی، یہ کیا شور شرابہ لگا رکھا ہے؟ کیوں رو رہی ہے تو؟ اور آج مہرانی کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ رضیہ بیگم نے بے پرواہ ہو کے اپنی کرہت سی آواز میں کہا۔ چاچی دیکھے نا، ہم اپنے ہاتھ کو کھلا نہیں پا رہے، ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا۔ صبا نے بھولے سے لہجے میں روتے ہوئے کہا۔ اگر تیری ڈرامے بازی ایسی جاری رہی تو حویلی کا اتنا سارا کام کیا تیرے فرشتے آ کے نپٹائیں گے؟ چل نکل، اپنا کام کر، منحوس ماری۔ اس ظالم عورت نے اسے بالوں سے پکڑ کے باہر گھسیٹا، جس پہ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ اسے علم تھا کہ اس عورت کے سینے میں خدا نے دل نہیں پتھر رکھا ہے کہ کوئی بھی بات اس کے پتھر دل کو پگھلا نہیں سکتی۔ روتے دھوتے اور تھکن سے چور ہوتے آخر اس نے حویلی کے سارے کام کاج ختم کیے۔ اپنے ایک ہی ہاتھ سے کام کرتے اسے صبح سے رات ہو گئی، لیکن رضیہ بیگم اور ان کی 2 عدد بیٹیوں میں سے کسی کو بھی اس پہ ذرا سا رحم نہ آیا کہ وہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے یا پھر اس پہ کام کا بوجھ کچھ ہلکا کیا جاتا، بلکہ وہ صبا کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھتے اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتے، جس پہ اسے دلی طور پہ گہرا صدمہ پہنچتا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ صبا کے ہاتھ کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔ اس نے لاکھ دعائیں مانگی مگر اس کی کوئی بھی کوشش اور دعا اس کے متاثرہ ہاتھ کو اپنی اصل صورت میں نہ لا سکی۔ اسے ایسے لگتا جیسے اس کے متاثرہ ہاتھ کی رگوں کا خون منجمد ہو چکا ہے۔
رفتہ رفتہ اس کے ہاتھ کا گوشت سڑنے لگا، اس میں سے تعفن اٹھنے لگا۔ اب تو اس کا کسی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا عذاب بن چکا تھا۔ وہ اپنے اس ہاتھ کو لاکھ لپیٹ سپیٹ کے کام کرتی، مگر جہاں سے گزرتی سڑے ہوئے گوشت کے بدبو کے بھبوکے گھنٹوں تک اس جگہ کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ ہاتھ مت لگانا ان برتنوں کو، دیکھ کر کام کاج سے فارغ ہو کے اس نے برتن دھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اس کی ظالم چچی کی کرہت آواز اس کی کانوں میں گونجی۔ تجھے منع کیا تھا نا کہ اپنے منحوس قدم اس کال کوٹری سے باہر مت نکال، تو پھر یہاں آزادی سے تنتناتی پھر رہی ہے اپنے گلے سرے ہاتھ کے ساتھ۔ تجھے پتا ہی ہے کہ پوری حویلی میں صرف تیری وجہ سے کس قدر بو پھیلی ہوئی ہے۔ چل دفع ہو جائے یہاں سے، بلکہ چل میں تجھے وہاں تالا لگا کے آتی ہوں تاکہ تجھے بار بار کہنے کی زحمت نہ پڑے۔ رضیہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اس ویران کمرے میں بند کر دیا۔ نہیں چاچی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی، مجھے اس کمرے میں بند مت کیجیے، مجھے ڈر لگتا ہے وہاں۔ اس دروازے کو پیٹتے ہوئے کہا، لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا جو اسے اس کوٹری سے باہر نکال سکتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ صبا کا متاثرہ ہاتھ شانے تک تقریباً سڑ چکا تھا۔ اب وہاں صرف استحانی ہاتھ ظاہر تھا جس پہ گوشت اور کھال نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ پیرا دن اس دربے نما کمرے میں پڑی رہتی، سانسوں کی ڈور نہ ٹوٹنے کے لیے روز دن میں صرف ایک دفعہ اسے کھانا دیا جاتا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے حلق سے زبردستی اتارتی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، اس نے آئینے میں اپنے حسین سراپے پہ ایک نگاہ دوڑائی۔ وہاں ایک الگ ہی صبا کھڑی تھی جو دنیا کی تمام خوبصورتیوں میں یکتا تھی، جس کے دلکش سراپے پہ وہ خود ہی نظریں ہٹا نہ پا رہی تھی۔ حسین و منمونی صورت شاید ہی دنیا میں کسی کی ہو، غرض وہ سرتپا واقعی دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بن چکی تھی۔ مگر جب اس کی نظریں اپنے دائیں ہاتھ پہ پڑی تو اسے خود سے کراہیت محسوس ہونے لگی اور آنسو کے دو ننھے قطرے اس کے گالوں پہ پھسل پڑے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے متاثرہ ہاتھ کو چھوا تو اسے ایک عجیب و غریب سا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے سے اس ہاتھ کو چھپایا، جیسے اس بھیانک حقیقت کو اپنے دوپٹے سے مٹا دینا چاہتی ہو۔ پھر آخر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیوں ہماری قسمت ہم کو ایک تماشا بنائے ہوئے ہے؟ پہلے ہم سے ہمارے ماں باپ چھینے، پھر ہماری کالی رنگت پہ ہمیں ہمارے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اس پہ ہمیں کسی طرح نجات ملی تو اب یہ مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اے خدا، ہم نے ہر بات پہ صبر کیا، ہر بات برداشت کی، لیکن اب برداشت کرنے کی ہمت ہی باقی نہ رہی۔ اے خدا، ہمیں اس تکلیف دہ زندگی سے نجات دے۔ ہم جینا نہیں چاہتے، ایسی زندگی نہیں جینا چاہتے۔ وہ اس پہلی مرتبہ دل کھول کے خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ ٹوٹ کے بکھر چکی تھی، روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ اچانک بادل زور سے گرگرائے، تیز بارش شروع ہو گئی جس سے اس کے پرشکوہ اظہار خیال کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے کھڑکی بند کی کیونکہ بارش کی بوندیں کھڑکی کے ذریعے تیزی سے کمرے کے فرش کو بھگوئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں پورا کمرہ اسی رات کا منظر پیش کر رہا تھا جس رات اس کی اسی شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اس کی زندگی کو واقعی طور پہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ صبا نے ایک نظر پورے کمرے پہ دوڑائی تو اسی رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ابھی وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ مقفل دروازہ اچانک دھڑم کی آواز سے خود کھلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی شخص دوبارہ ہوا کے چونکے کی طرح وہاں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف دودیا روشنی پھیل گئی۔ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا، وہی پیروں تک آیا، سفید جبہ پہنا ہوا، آنکھوں کے ڈیلے سکھ اور باہر کو نکلے ہوئے اور کرہت چہرہ۔ صبا کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ پڑی تو اس نے دیکھا اس کے دونوں بازو صحیح سلامت تھے۔ صبا کو اس وقت اس سے تھوڑا خوف آیا، لیکن آخر اس نے اپنے خوف پہ قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم دوبارہ آؤ گے، لیکن اچھا ہوا جو تم آ گئے۔ ہمیں تمہارا یہ سودا منظور نہیں، خدا کے لیے ہمیں ہمارا ہاتھ واپس لوٹا دو، واپس لے لو اپنا یہ بھیانک سودا اور لوٹا دو ہمیں ہماری وہی دنیا۔ ہم خوش ہیں اپنی اسی دنیا میں، نہیں چاہیے ہمیں ایسی خوبصورتی جو ہمیں اذیت ناک زندگی گزارنے پہ مجبور کرے۔ تم سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ صبا نے اسے خاموش پا کے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھوں کے ساکے ڈیلوں میں حرکت آئی، اس کے کرہت چہرے پہ مکار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کے لبوں پہ جنبش ہوئی۔ جو سودا ایک دفعہ کر دیا جاتا ہے اسے واپس لینا ہمیں پسند نہیں۔ ہم نے یہ سب تمہاری مرضی جانتے ہوئے کیا، خیر ہم زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تمہیں اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ نہیں ایسا مت کہو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا،
ہم ایسی زندگی جینا نہیں چاہتے، خدا کے لیے یہ سودا واپس دے دو۔ صبا نے دوبارہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے۔ اس نے صبا کو دور ہٹاتے ہوئے ایک زوردار دھکا دیا تو وہ دور جا گری، اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس شخص نے زوردار کہکہا لگایا، اب ہم جا رہے ہیں کبھی نہ آنے کے لیے، اور ہمارا یہ سودا زندگی بھر تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کے بیانک کہکہے دیواروں میں شکاف ڈال رہے تھے۔ اپنے اسی بیانک کہکو کے ساتھ وہ واپس پلٹا اور پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ دوبارہ دھرم کی آواز کے ساتھ تیزی سے بند ہوا۔ رکو، تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں یہ سودا واپس لینا ہوگا، رکو، خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ صبا نے روتے اور دروازے کو پیٹتے ہوئے کہا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اے لڑکی، کیوں خواب میں بڑبڑا رہی ہے؟ اٹھ جلدی، آج اتنی دیر تک سو رہی ہے۔ اگر ایسی مہارانی سوتی رہی تو جو اتنا سارا کام پڑا ہے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ اور یہ تو کسے بلا رہی ہے؟ نہیں آنے والے تیرے اماں ابا؟ ارے ان کی تو اب تک ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی۔ اچانک صبا خربڑا کی اٹھی۔ اس نے دیکھا رضیہ بیگم اس کے سر پہ کھڑی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ رضیہ بیگم کی تمام باتوں سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھو کے دیکھا تو وہ صحیح سلامت تھا۔ اپنی اسی خربڑائی حالت میں اس نے جلدی سے شیشے کا رخ کیا۔ اس کی نظر اپنی صورت پہ پڑی تو وہاں وہی گہری رنگت اور بدِ نقوش والی صبا کھڑی تھی۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ اسے اس وقت اپنی صورت اور گہری رنگت پہ بے انتہا پیار آیا اور پھٹتے مسرت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے خدا، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری ناشکری کی، اور تیرا شکر ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب نہیں، وہ حقیقت نہیں، خواب تھا، ورنہ معلوم نہیں میں کیا کر بیٹھتی۔ اب مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے میرا سب کچھ قبول ہے۔ میری قسمت میں جو کچھ تو نے لکھا میں اسے خوشی خوشی دل سے قبول کرتی ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ صبا خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کے کہتی جا رہی تھی اور رضیہ بیگم اسے ہونکوں کی طرح دیکھتی جا رہی تھی، لیکن صبا سب باتوں سے بے نیاز خدا کے حضور بڑی عاجزی سے سجدہ ریز تھی، کیونکہ آج اس نے صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھا تھا۔